بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام امیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، گورنر کے پی حاجی غلام علی صاحب، وزیر مواصلات مولانا اسد محمود صاحب، وفاقی وزرائے کرام، صوبائی وزرائے کرام، چیف سیکرٹری آئی جی کے پی، وفاقی سیکرٹریز، انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میرا یہ چوتھا دورہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، پچھلے 16 ماہ پر محیط سیلاب سے لے کر آج تک سیلاب کی تباہ کاریاں اور تعمیراتی منصوبوں کے افتتاح، ان سب حوالوں سے میرے لیے یہ بہت عزت کی بات ہے کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس 15-16 ماہ کی قلیل مدت میں جو تاریخ کے مشکل ترین چیلنجز ہمیں ورثے میں ملے وہ آپ جانتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ سر مڑاتے اولے پڑے۔ جب 11 اپریل 2022 کو جب میں نے اپنا حلف اٹھایا اپنی ذمہ داری کا، تو مجھے احساس تھا کہ حالات بہت مشکل ہیں، لیکن اس کا اندازہ نہیں تھا کہ حالات حد درجہ تباہ کن ہیں۔ جو ہی ہم نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تباہ کن سیلاب آیا، جس سے کہ پورے ملک میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، اسی جگہ پر ڈیرہ اسماعیل خان میں اور دوسرے علاقوں میں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے اس نے ہمت اور توفیق دی کہ میں تقریباً ہر جگہ چپا چپا پہنچا، اور مخلوط حکومت کے ساتھ مل کر ہم نے 100 ارب روپیہ سے زیادہ وفاق سے فنڈز ان متاثرہ خاندانوں کے لیے مہیا کیے، اور صوبوں نے اس میں بھرپور حصہ ڈالا۔ مگر آج بھی میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا سیلاب زدگان کا حق ادا ہو گیا، تو میرا جواب ہے کہ بدقسمتی سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل کی شدید قلت، ایک طرف سیلاب، دوسری طرف مہنگا تیل، اس کی اربوں ڈالر سے اس کی امپورٹس، تیسری طرف مہنگائی، چوتھی طرف IMF کا جو معاہدہ پچھلی حکومت نے توڑا،
दहशत गर्दी और सियासी अफरा-तफरी, ये वो चैलेंजेस थे कि जिसका मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर में इसका मैंने न कभी सामना किया, न कभी सोचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं आ रही उस खुदाए बुजुर्ग बरतर जिसके कब्जे में हम सब की जान है, उसके सहारे हम सब। किसी दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब मुझसे पूछते थे कि वज़ीर आज़म क्या ये हुकूमत हमने संभाली है ये आवाम को महंगाई देने के लिए, क्या ये हमने हुकूमत संभाली है IMF का मुआहदा जो पिछलों ने तोड़ा उसका खमियाजा हम भुगते हैं। और इस तरह दर्जा बदर्जा बाकी ज़ोमा ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, ख़ुद मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ, सब इस बारे में अवाम के हवाले से परेशान थे कि क्या बनेगा, हमने ये हुकूमत संभाली है। तो मेरा जवाब ये था, कल भी था, आज भी और कल भी यही जवाब होगा कि पिछली हुकूमत इमरान नियाज़ी की, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिनकी चीदा चीदा निशानदेही मैंने अभी की है, और हमने तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुमा ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो साहब ने, MQM के डॉक्टर सदीकी साहब ने, और सरदार खालिद मक्शी साहब ने, मैंगल साहब ने, ANP एमल वली खान उनकी पार्टी ने, सब ने मिलकर, इसमें क्यू लीग शामिल है, खुद मेरी अपनी पार्टी शामिल है, मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, यही वो फैसला था जिसकी खातिर फिर हम डट गए और हमने कहा कि रियासत को हमने बचाना है। खुदा ना खास्ता रियासत को नुकसान पहुंचा तो कहाँ की सियासत, कहाँ की वजारत और कहाँ की वजारत उज़्मा। उसके लिए हमने बड़ी कीमत अदा की है, लेकिन हमारे कदम डगमगाए नहीं। हमने अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा तवक्कुल रखा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन फिरने शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर ये जो अभी सीजन गुजरा है, पिछले 10 साल में पाकिस्तान में गंदम की पैदावार रिकॉर्ड पैदावार थी पिछले 10 साल में, और नियाज़ी की हुकूमत की बदनीति और साजिश की बिना पर उस साल गंदम में बेपनाह कमी हुई और हमें अरबों डॉलर की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ी, फर्टिलाइजर मंगवाना पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से किसान की मेहनत को उस पर करम फरमाया और रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई। और इस साल मुझे उम्मीद है खुदा ताला फजल करेगा इंशाअल्लाह कि पिछले कई साल के मुकाबले में रिकॉर्ड कपास की फसल पैदा होने वाली है, और इंशाअल्लाह जिसके आसार सामने नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें बाहर से गंदम और कपास मंगवाने के लिए जो अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते थे, वो उसमें बहुत कमी आ जाएगी। अभी आपने सुना डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से कि किस तरह पिछले 16 महीनों में $575 मिलियन की गैस की पैदावार
میں اضافہ ہوا اور اس کا مطلب ہے کہ باہر سے گیس نہیں منگوانی پڑے گی اس حد تک. اور اب مزید $500 ملین یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ $1 ارب 280 ارب روپے کی گیس کا اضافہ ان 16 ماہ میں ہوا ہے. اس کے باوجود کہ سازشیں اپنے زوروں پر تھی، اس کے باوجود کہ 9 مئی کا سانحہ ہوا، اس کے باوجود کہ IMF سے دن رات ہمیں ان سے معاہدہ کرنے کے لیے تمام پاپڑ پیلنے پڑے، اس کے باوجود کہ عمران نیازی کی انتشار پسندی اور ملک دشمنی نے پاکستان کے اندر کاروبار اور سرمایہ کاری کو تقریباً جامد کر دیا تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے مالی وسائل انتہائی محدود ہو چکے تھے، لیکن اس سے بڑا اس قوم کے اوپر 24 کروڑ عوام کے اوپر، مجھ ناچیز کے اوپر، میرے زوما کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کیا فضل اور کرم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. میں آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے صرف 30 سیکنڈ اور 1 منٹ میں، کہ اگر ہم جو حکومت پاکستان نے کسی اور ملک کے ساتھ جو مالی جو کمٹمنٹس یا جو وعدے کیے ہیں، یا دو طرفہ بینکوں نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دوسرے ممالک کے بینک سے، یا ملٹی لیٹرل جو ہمارے ادارے ہیں دنیا میں، اگر وقت کے اوپر ان کی پیمنٹ نہ ہو تو وہ ساورن ڈیفالٹ ہوتا ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا خدشہ ہو گیا تھا، اور اس کا قصور میری یا میری حکومت کا نہیں تھا. یہ عمران نیازی نے IMF سے معاہدہ کر کے اس کو اسی طرح توڑا جس طرح وہ دن رات ریاست مدینہ کی بات کر کے 100% اس کے خلاف فیصلے اور اس کے خلاف اقدامات اٹھاتا تھا. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ سن لیجیے بات بڑے غور سے کہ ہماری جو لیٹر آف کریڈٹس ہیں، یعنی جو آپ درآمد کرتے ہیں یا برآمد کرتے ہیں، تو LCs کھلتی ہے بینکوں سے، باہر کے بینک اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے، یا اس کی ری کنفرمیشن کرنے سے انکار کر دیتے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر ہمیں پاکستان کے اندر دوائی اور روٹی کے لیے اس کے لالے پڑ جاتے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہماری صنعت اور حرفت کو کاری ضرب لگتی. اس کے علاوہ میں اور بے شمار اس کے جو کانسیکوینسز گنوا سکتا ہوں. بس اتنا کافی ہے کہ ڈیفالٹ قیامت تک ایک کالا دھبا ہوتا جو میرے ماتھے پر اور میری قبر میں بھی کتبہ لگتا ہوتا کہ اس کے زمانے میں ڈیفالٹ ہوا. مگر اس مالک کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے. میں تمام عمر بھر جو میری باقی ہے میں سجدہ ریز بھی ہوں تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. اور اس میں یہ میری اکیلے کی نہیں، یہ پوری ٹیم کی یہ کارکردگی، ان کی محنت، دن رات محنت ہے، جس کے بدلے میں یہ خدا نے پاکستان کو بچایا. اور آج اب ہم اس راستے پر گامزن ہیں کہ زراعت بھی ترقی کرے گی، صنعتیں بھی لگیں گی، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلے گا، یہ گیس، یہ پیٹرولیم، یہ شمسی توانائی، یہ ہوا سے توانائی، یہ تمام منصوبے جس طرح مولانا فضل الرحمان نے بڑے اچھے انداز میں بات کی کہ اگر وہ نظام جس سے کہ پاکستان کے عوام کو فائدہ نہیں ہوا تو ہمیں دوسرا نظام لانا ہوگا. وہ یہی نظام ہے کہ شمسی توانائی، ہر جگہ سولر کی بجلی ہونی چاہیے،
اس کے لیے نہ تیل چاہیے نہ گیس چاہیے. خدا تعالیٰ نے اس ملک کو بہت شاندار سورج دیا ہے جو بلوچستان کے پہاڑوں پر چمکتا ہے, جو پنجاب کے میدانوں میں چمکتا ہے, اور ہوا کے بے شمار کوریڈورز ہیں, پن بجلی کے اتنے بڑے ذخیرے ہیں. اور من حیث القوم میں کہوں گا 75 سال میں ہم سے بہت بڑی فاش غلطی ہوئی کہ ہم نے پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر توجہ نہیں دی. جتنے ارب خرب لگ گئے تیل اور بجلی اور گیس کے منصوبوں کے اوپر, اگر اس کا آدھا سرمایہ بھی 75 سال میں یہ داسو ڈیم یا دیامیر بھاشا یہ منجی اس کے اوپر ہم نے منصوبہ بندی کر کے لگائے ہوتے تو ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوانوں میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں معاشی حالت یہ نہ ہوتی. آج پاکستان سر اٹھا کر دنیا میں اپنا سفر طے کر رہا ہوتا اور ہمیں کشکول کی ضرورت نہ پڑتی. یہ وہ فاش غلطیاں بلنڈرز من حیث القوم ہم سے ہوئی ہیں. لہٰذا آج وقت آ گیا ہے کہ اب IMF کے اس پروگرام کے بعد ہمیں اس ملک کے غریب عوام کو, کسان کو, ہاری کو, ابھی پرسوں میں نے فیصلہ کیا بجلی کی نرخوں کا. یہ سننے والی بات ہے, یہ خالی IMF کی کڑی شرط نہیں تھی, وہ شرط تو تھی ان کی, لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور آپشن بھی کون سی تھی. کیوں؟ ہماری جو بجلی کی ترسیل میں بے پناہ, اس کو کہتے ہیں لائن لاسز ہوتے ہیں, جو بجلی ٹرانسمٹ ہوتی ہے, ہمارا نظام فرسودہ اور انیفیشنٹ ہے اور اس میں بے پناہ نقصان ہوتا ہے. تیسری بات, یہ جو وابڈا اور یہ جو ان کے اہلکار ہیں منسٹری آف پاور کے, جہاں پر آج کے کام لائق تحسین میں اس کی بھی بات کروں گا, وہاں پر مل کر وہ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. ایک کا بل دوسرے کو دے دیا, تیسرے کا بل چوتھے کو دے دیا. اور چوتھی اور سب سے خطرناک بات کہ بڑے بڑے سرمایہ کار بجلی چوری کرتے ہیں اور مل کر بل جو ہے آدھے پونے داموں میں جناب بل ادا کرتے ہیں. یہ کل مجموعہ, یہ تقریباً غور سے سنیے منسٹر صاحب, ذرا غور سے بات سنیں. منسٹر آف پاور ادھر توجہ فرمائیں. یہ ملا کر سالانہ 400-450 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے. اور یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جس کو کہتے ہیں گردشی قرضہ بجلی کا خالی, یہ 2.5 ٹریلین ہے. کتنا ہے بھائی؟ 2.3 2300 ارب روپے. اس میں غریب آدمی تو کوئی قصور نہیں ہے, ہاری کا کوئی قصور نہیں ہے, مزدور کا کوئی قصور نہیں ہے, بیوہ اور یتیم اور ایک طالب علم کا کوئی قصور نہیں ہے, ایک نرس اور ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ فقط قصور ہے تمام ان حکومتوں کا, بشمول ان 16 ماہ میں میری حکومت کا اور اشرافیہ کا, اور ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے طاقتور بنایا ہے. یہ سب ان کا قصور ہے. اور اس کا نقصان, اس کا بوجھ غریب آدمی کے اوپر, اس ملک کے طول و عرض میں, چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے یا ٹانک ہے یا بنو ہے یا پشاور ہے یا کوئٹہ ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے, یہ کروڑوں لوگ, غریب لوگ جو صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے رزق حلال کی تلاش میں نکل جاتے ہیں, چاہے گرمی ہو یا جاڑا ہو یا بارش ہو یا طوفان ہو. لیکن اس کے باوجود بھی رزق حلال کمانے کے بعد وہ جب گھر آتے ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آدھی روٹی دینی ہے یا پونی روٹی دینی ہے, یا دودھ دینا ہے یا چینی کے بغیر دودھ پلانا ہے, دوائی کہاں سے لانی ہے. اور اشرافیہ جن کی وجہ سے یہ ملک اس حد تک پہنچا
وہ آج بھی آٹا اگر خدا نہ خواستہ وہ 1,00,000 روپیہ کلو بھی ہو جائے تو وہ ادا کر سکتے ہیں. غریب 1 کلو آٹا آج خریدنے جائے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. حضرت مولانا یہ ہے جس نظام کا آپ نے اشارہ کیا اور جس تبدیلی کے لیے آپ نے ایک باقاعدہ آپ نے پورا اپنا وزن ڈالا اور پوری قوم کو دکھایا کہ اس ملک کے اندر ایسی حکومت جو کہ نام لیتی ہو پاکستان کا اور پاکستان دشمنی کرے، ایسی حکومت. میں پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ عمران نیازی جو نوجوانوں کو اگر انہوں نے بااختیار بنانا تھا تو ان کو تو 4 سال وفاق میں اللہ تعالیٰ نے دیے اور اس صوبے میں 10 سال دیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے وظائف دیے انہوں نے اس صوبے میں، یعنی ڈیرہ غازی خان سے لے کر اور وہاں تک پارا چنار تک کتنے وظیفے دیے انہوں نے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے. میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا یا میں خود نمائی کے لیے نہیں آیا، لیکن صرف موازنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں 10 سال رہا خادم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں تو لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو انتہائی ذہین قابل مگر ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے والدین کے پاس رزق حلال کمانے کے باوجود ان کو ہم نے وظائف دیے اربوں روپے کے، اور لاکھوں بچے اور بچیاں وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوئیں. آج ہزاروں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں وہ ملک کے لیے خدمت کر رہی ہیں. میں پوچھتا ہوں کتنے لیپ ٹاپس دیے 10 سالوں میں عمران نیازی کی حکومت نے کے پی میں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاکھوں پنجاب میں اور نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں لاکھوں لیپ ٹاپس میرٹ پر محنتی بچوں اور بچیوں کو دیے تاکہ وہ ہنر سیکھیں اور ملک کی ترقی میں اپنا پورا کردار ادا کریں. مجھے بتایا گیا کہ موسم کی خرابی ہے تو میں اپنی بات میں ذرا سکیڑ لیتا ہوں. میں سب سے پہلے یہ جو گلدستہ ہے سڑکات کا اور پلوں کا جو کہ جال بچھایا جا رہا ہے جائے گا، ہمارا بستی جو ہمارے جو ایشیا کے راستے ہیں ان کو کنیکٹ کرے گا، اس کے لیے میں مولانا اسد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ نوجوان ہیں، بہت محنتی آدمی ہے، اور ساتھ ان کے جو سیکرٹری ہیں کیپٹن ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بٹانی کا جو کنواں ہے گیس کا، اس کی تلاش میں اس کی محنت جو کی گئی، میں اس کے لیے جناب ایم او ایس ڈاکٹر مصدق اور کیپٹن محمود کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے، اور بجلی کا جو ٹرانسمیشن لائن جو یہاں سے جائے گی زوب تک وہ مکمل ہو چکی، لیکن وہاں پر آگے تاخیر ہوئی کیونکہ وہاں پر جگہ نہیں ملی. وہ اب انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہوگا. اس کے لیے میں منسٹر واٹر اینڈ پاور خرم دستگیر اور سیکرٹری لنگڑیال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن یہ کام آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر اس قوم کی حالت بدلنی ہے تو کشکول توڑنا ہوگا، اور کشکول ایسے نہیں ٹوٹے گا. وہ جو شہنشاہی اخراجات جو ہیں، جو ملک کے اندر کرپشن ہے، جو میں نے جس کا ابھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا اور پوری قوم مل کر آگے نہیں بڑھے گی، ملک ترقی نہیں کر سکتا. لیکن الحمدللہ وقت آ گیا ہے. اب ہم نے ایک نیا جامع منصوبہ بنایا ہے، اس کی بنیاد رکھ دی ہے SIFC کی، جس کو میں معاشی ریوائول پروگرام کہتا ہوں، جس میں سر فہرست زراعت ہے، معدنیات ہیں. اربوں کھربوں ڈالر کے معدنیات ہیں پاکستان میں، مگر ایک دھیلے کی عام آدمی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا. فیسیں ہم نے بھر دی وکلاء کی اربوں روپے، لیکن جو رب تعالیٰ نے زمین میں ہمیں جو دولت دی ہے وہ اتنی ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی. لہٰذا ان تمام چیزوں کو، اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
ایک نظام بن چکا ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں پوری حکومت شامل ہے, اس میں وفاق کی حکومت شامل ہے, چاروں صوبوں کی حکومتیں شامل ہیں, ہمارا جو دفاعی ادارہ اس کی سپہ سالار اس میں شامل ہیں, اور مل کر دن رات اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت مارج وجود میں آئے گی, اس ملک کا نقشہ بدلنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اور اگر ہمیں موقع دیا اللہ تعالیٰ نے, مولانا فضل الرحمان ہمارے بہت ہی محترم امیر ہیں, میاں نواز شریف سے ان کا بھائیوں جیسا تعلق ہے, لیکن تعلق ان سے میرا تھا جو کہ بڑھ کر پر میاں نواز شریف صاحب سے بنا. میں ان کا میاں نواز شریف بے حد احترام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ مل کر ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. شبانہ روز محنت کر کے, قربانیوں سے ہم انشاءاللہ اس ملک کو بنائیں گے عظیم. میں آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں, پاکستان, پاکستان, قائد اعظم